अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल रहीम है। मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ अहादीस की मुख्तलिफ़ किताबों से मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे। तो इमाम खुज़ैमा का जो मजमूआ अहादीस है उससे नमाज के टॉपिक पे कुछ अहादीस हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 918। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में सदल से और इस बात से कि आदमी को मना किया है कि वो अपने चेहरे को ढांपे। एक और हदीस है, हदीस नंबर 919। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी शख्स को जमाई आए तो इसे अपने हाथ के साथ अपने मुंह को बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि मुंह खुला हो तो शैतान दाखिल हो जाता है। एक और हदीस है 920। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज में जमाई का आना शैतान की तरफ से होता है, लिहाजा तुम में से किसी शख्स को जमाई आए तो इसे हस्ब ताकत व कुदरत रोकना चाहिए। एक और हदीस है, हदीस नंबर 921। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, छींक अल्लाह ताला की तरफ से है और जमाई शैतान की तरफ से है, लिहाजा जब तुम में से किसी शख्स को जमाई आए तो वो हाँ मत कहे, क्योंकि इससे शैतान इसके पेट में हंसता है। एक और हदीस है 922। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह छींक को पसंद फरमाता है और जमाई को नापसंद फरमाता है। तो जब तुम में से किसी शख्स को जमाई आए तो वो आ की आवाज़ ना निकाले, क्योंकि इससे शैतान हंसता है, या फरमाया इसके साथ खेलता है। एक और हदीस है, हदीस नंबर 923। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के किबले में बलगम देखी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपने हाथ से रगड़कर साफ कर दिया, या फरमाया अपने हाथ से कुरश दिया। फिर लोगों की तरफ मुतवज्जह हुए और उन पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया और फरमाया, बेशक अल्लाह ताला तुम में से किसी शख्स की नमाज में इसके चेहरे के सामने होते हैं, लिहाजा कोई शख्स अपनी नमाज में अपने चेहरे की जानिब हरगिज़ बलगम ना फेंके। हदीस नंबर 924। हज़रत अबू वाइल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि शीज़ बिन राबी ने हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पहलू में खड़े होकर नमाज पढ़ी तो अपने सामने थूक दिया। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, बिलाशुबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसे मना किया है, और फरमाया, जब आदमी नमाज शुरू करता है तो अल्लाह ताला अपने चेहरे अनवर के साथ मुतवज्जो होते हैं, फिर नमाजी से तवज्जो नहीं हटाते हत्ता कि वह अल्लाह से बेतवज्जो हो जाए या उसका वज़ू टूट जाए। एक और हदीस है, हदीस नंबर 925। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किबले रुख थूका वो क़यामत के दिन इस हाल में होगा कि इसका थूक इसके दोनों आँखों के दरमियान लगा होगा। एक और हदीस है 926। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के किबले में बलगम देखी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छड़ी के साथ इसे साफ कर दिया। फिर लोगों की तरफ मुतवज्जह हुए, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक में सख्त गुस्सा देख रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बलगम किसकी है? वो सब खामोश रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई शख्स ये पसंद करता है कि जब वो नमाज पढ़ रहा हो तो एक आदमी इसके सामने आके इसके चेहरे पे थूक दे? सहाबा ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा कोई पसंद नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारी नमाजों में तुम्हारे साथ होता है, लिहाजा तुम कोई भी गंदगी अपने सामने मत फेंका करो, लेकिन बवक्त ज़रूरत अपने दाएं जानिब भी अपने कदम के नीचे डाल लिया करो। एक और हदीस है, हदीस नंबर 928। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नक्श व निगार वाली एक चादर में नमाज पढ़ी तो फरमाया, मुझे इसके बील बोटों ने मशगूल कर दिया था, लिहाजा ये चादर हज़रत अबू जहम को दिया और मुझे
منجھان کی بنی ہوئی سادی چادر لا دو۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 930۔ حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ بن زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو 5 وقتوں پہ عمل کرنے، بنی اسرائیل کو ان پہ عمل کرانے کا حکم دیا، تو انہوں نے ان پر عمل کرانے میں تاخیر کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا بے شک آپ کو 5 باتوں پہ عمل کرنے اور بنی اسرائیل کو ان پہ عمل پیروا کروانے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا یا تو آپ انہیں ان کاموں کا حکم دیں یا پھر میں کھڑے ہو کے انہیں ان کاموں کا حکم دیتا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے ان کلمات کو مجھ سے پہلے لوگوں تک پہنچایا تو مجھے ڈر ہے کہ میں عذاب میں مبتلا کر دیا جاؤں گا یا مجھے زمین میں دھسا دیا جائے گا، لہٰذا انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا حتیٰ کہ مسجد بھر گئی، یہاں تک کہ لوگ بلند ٹیلوں پہ بیٹھ گئے تو انہوں نے لوگوں کو واعظ نصیحت کی۔ پھر فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے میں ان پہ عمل کروں اور تمہیں بھی اس پہ عمل پیرا ہونے کا حکم دوں۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بناؤ، کیونکہ جس شخص نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے ایک غلام اپنے بہترین مال و سونے چاندی کا عوض خریدا، پھر اسے کہا یہ میرے گھر اور کاروبار ہیں، لہٰذا اب میرے لیے کام کرو اور اپنی کمائی مجھے ادا کرو، لہٰذا اس نے کام شروع کر لیا لیکن اپنی کمائی اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کو ادا کرنا شروع کر دی۔ تو تم میں سے کون شخص ہے جسے یہ بات پسند ہو کہ اس کا ایک ایسا ہی غلام ہو مگر وہ اپنی کمائی اپنے آقا کے علاوہ کسی اور شخص کو دے رہا ہو؟ یاد رکھو بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور رزق عطا کیا، تو تم اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ۔ اور فرمایا بے شک اللہ عز و جل تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، لہٰذا جب تم نماز کے لیے چہرے سیدھے کر لو تو ادھر ادھر مت جھانکو، کیونکہ اللہ بھی اپنا چہرہ اقدس اپنے بندے کے لیے متوجہ کرتے ہیں جب وہ اس کے لیے نماز پڑھتا ہے، پھر وہ اپنا چہرہ مبارک اس وقت نہیں ہٹاتا جب تک بندہ اپنا چہرہ نہ ہٹا لے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 931۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں نمازی کے ادھر ادھر جھانکنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو اچکنا ہے جیسے شیطان بندے کی نماز سے اچک لیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 932۔ عروہ سے بیان ہے، وہ حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہیں کہ وہ میں اپنی قوم کو امامت کرواتے تھے۔ ایک دن وہ آئے تو اقامت ہو چکی تھی تو انہوں نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھا دے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جب نماز کا وقت ہو جائے اور قضاء حاجت کی ضرورت بھی پیش آ جائے تو پہلے پیشاب یا پاخانے سے فارغ ہو لیا کرو۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 933۔ جناب عبداللہ بن محمد بن ابی بکر کہتے ہیں کہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کھانا لایا گیا، بس حضرت قاسم نے اٹھ کے نماز شروع کر دی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کھانے کی موجودگی میں نماز نہ پڑھی جائے، نہ اس حال میں نماز پڑھے کہ پیشاب یا پاخانے کو روک رہا ہو۔ ایک اور حدیث ہے 934۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا کھانا حاضر ہو جائے اور نماز بھی کھڑی ہو جائے تو پہلے کھانا کھا لو۔ ایک اور حدیث ہے 935۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا کھانا سامنے رکھ دیا جائے اور نماز کے لیے اذان دے دی جائے تو تم پہلے کھانا کھاؤ اور پھر نماز پڑھو۔ نافع کہتے ہیں ایک رات حضرت ابن عمر نے رات کا کھانا کھایا جبکہ وہ امام کی قرات سن رہے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 936۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھا رہا ہو تو وہ جلدی مت کرو حتیٰ کہ اپنی ضرورت و حاجت پوری کر لے اگرچہ اس دوران نماز کھڑی ہو جائے۔ ایک اور حدیث ہے،
حدیث نمبر 937۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا لوگوں مخفی اور پوشیدہ شرک سے بچو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے رسول مخفی شرک کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے تو اپنی نماز کو خوب میزن کرتا ہے، لوگوں کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے دیکھتا ہے تو خوب محنت و کوشش سے نماز ادا کرتا ہے، تو یہی مخفی و پوشیدہ شرک ہے۔ 938۔ حضرت ابو ہریرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جسے آپ اپنے پروردگار سے بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں شریکوں سے بہتر ہوں، اور بندار کی روایت کے الفاظ یہ ہیں میں شریکوں کی شرک سے بے پرواہ ہوں، لہٰذا جس شخص نے کوئی عمل کیا اور اس میں میرے ساتھ کسی کو شریک بنایا تو میں اس سے بری ہوں، اور وہ عمل اسی کے لیے ہے جسے اس نے شریک بنایا تھا۔ جناب بندار کی روایت میں یہ الفاظ ہیں تو میں اس سے بیزار و لا تعلق ہوں اور اسے اپنا اجر و ثواب اسی شریک سے مانگنا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 939۔ حضرت عمر بن رویم ابن ولیمی سے روایت ہے جو کہ بیت المقدس میں رہتے تھے کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش اور ان سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ میں ٹھہرے اور حضرت عبداللہ کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے ہیں۔ وہ ان کے پیچھے گئے تو معلوم ہوا کہ وہ طائف چلے گئے ہیں، تو وہ ان کے پیچھے طائف گئے تو انہیں ایک کھیت میں ایک قریشی شخص کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے چلتے ہوئے دیکھا، جبکہ قریشی کے بارے میں شرابی ہونے کا گمان کیا جاتا تھا۔ پھر جب میں ان سے ملا تو میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے بھی مجھے سلام کیا۔ انہوں نے پوچھا آج تمہیں کس چیز نے دوڑایا ہے اور کہاں سے آ رہے ہو؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ میں مدینہ سے آپ کی ملاقات کے لیے آ رہا ہوں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا اے عبداللہ بن عمر کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب پینے کے متعلق کوئی فرمان سنا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں۔ تو قریشی اپنا ہاتھ چھڑا کے چلا گیا۔ انہوں نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے میری امت کا جو شخص بھی شراب پیے گا تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 942۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد اپنے صحابہ اکرام سے پوچھا کرتے تھے تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ تو جس نے خواب دیکھا ہوتا تو وہ اللہ کی معصیت سے آپ کو بیان کر دیتا اور آپ اس کی تعبیر بتاتے۔ ایک صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ آج رات میرے پاس 2 آنے والے خواب میں آئے اور ان دونوں نے مجھے جگایا اور مجھے کہنے لگے چلیں۔ تو ہم ایک لیٹے ہوئے شخص کے پاس آئے جبکہ ایک اور شخص اس کے سر پہ بہت بڑا پتھر لیے کھڑا تھا۔ اچانک وہ اس پتھر کو لے کے اس کی طرف بڑھا اور اس کے سر پہ دے مارا اور پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ادھر ادھر لڑک گیا۔ وہ اس کے پیچھے گیا، اسے دوبارہ پکڑا اور اس کے واپس آنے تک اس کا سر دوبارہ صحیح سالم ہو چکا تھا۔ پھر وہ دوبارہ اس کے لیے پہلے کی طرح مارتا ہے۔ پھر مکمل حدیث بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں فرشتوں نے کہا ہم عنقریب آپ کو حقیقت حال بتائیں گے۔ رہا وہ شخص جس کے پاس آپ آئے تھے اس کا سر کچلا جا رہا تھا، وہ شخص تھا جس نے قرآن سیکھ کے بھلا دیا اور غافل ہو کے فرض نماز سے سویا رہتا تھا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔